अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज़ शो जारी रहेगा 1 घंटे तक। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने काबुल में हमले में मुलव्वस होने से मुतल्लिक अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। सदर का पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब, हिज़्ब मुखालिफ की जमातों का एहतजाज। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। जनूबी एशिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत का श्रीनगर में 7 आला कमांडरों के साथ बंद कमरे में इजलास। मैं हूँ यूसुफ जमील। और दूसरी अहम खबरों में, अफगानिस्तान ने जुमेरात के रोज उन अफराद का सोग मनाया जो बुध के रोज दारुल हुकूमत के सिफारती इलाके में एक बड़े ट्रक बम हमले में हलाक हो गए थे। इस धमाके में 90 अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन करके काबुल के डिप्लोमेटिक जोन में इस खुदकुश हमले में निशाना बनने वालों के खानदानों और अजीजों के साथ गहरे दुख का इजहार किया। फिलिपाइन के फौजी अफसरान ने जुमेरात के रोज बताया है कि जनूबी शहर मारावी में उनके एक फजाई हमले का निशाना दाइश के जंगजू थे, लेकिन बजाय के गलती से 10 फौजी हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। तुर्की की मुसल्लह अफवाज का एक हेलीकॉप्टर मुल्क के जनूब मशरकी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम 13 अफराद हलाक हो गए। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में दहशतगर्दी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिससे बैनुल-अक़वामी मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जुमेरात की शाम इस फैसले का ऐलान करेंगे कि क्या अमेरिका को सन 2015 के पेरिस के तारीखी मौसमियाती मुआहदे से अलहदा होना चाहिए कि नहीं। और अमेरिका के खुसूसी इदारे नासा ने कहा है कि वह आइंदा साल एक मिशन का आगाज कर रही है जो बराह रास्त एक खलाई गाड़ी सूरज के कुर्रे हवाई में भेजेगी। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ये इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं कि काबुल के दहशतगर्द हमले के पीछे इस्लामाबाद का हाथ है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि इल्जामात का रवैया अमन की कोशिशों में कोई मदद नहीं दे सकता। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। पाकिस्तान ने काबुल में होने वाले बम हमले में मुलव्वस होने से मुतल्लिक अफगानिस्तान के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। काबुल के एक वस्ती इलाके वजीर अकबर खान में बुध को होने वाले एक मौलिक बम धमाके में कम अज कम 90 अफराद हलाक और 300 से जायद जख्मी हो गए थे। ये धमाका जिस इलाके में हुआ वहाँ गैर मुल्की सिफारत खाने और सरकारी इमारतें वाक़ हैं। बम धमाके के बाद अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS ने इसका इल्ज़ाम अफगान तालिबान के ग्रुप हक्कानी नेटवर्क पर आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज के इंटेलिजेंस इदारे ISI ने इस हमले की मनसूबाबंदी की। जुमेरात को पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में अफगानिस्तान के इन इल्ज़ामात को रद्द किया। We actually reject the Afghan allegations, baseless allegations. नफीस ज़किया ने कहा कि हम अफगानिस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। उनका कहना था कि इल्ज़ाम तराशी पर मबनी रवैया अमन की कोशिशों के लिए किसी तौर मददगार नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है और इस जंग में इस्लामाबाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी। नफीस ज़किया का कहना था कि अगर अफगानिस्तान में कुछ होता है तो उनके बकौल इसके असरात पाकिस्तान पर किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि बाज़ अनासिर जिनका अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम में कोई मफाद नहीं, वो पाकिस्तान को बदनाम करके इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वाज़ेह है कि तालिबान ने काबुल में होने वाले हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया था। पेशावर यूनिवर्सिटी में शोबा सियासियात के सरबराह AZ हिलाली ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हकीकी अमन के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन जरूरी है। मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त का तकाजा है और ये मीन चीजें बहुत दूर नहीं गई कि दोनों मुल्क इंटेलिजेंस की शेयरिंग पे तबादला ख्याल करें, दोनों मुल्क हुकूमती सतह पे आपस में करीबी राब्ता रखे
ایک ہاٹ لائن اسٹیبلش کرے. یہ علاقے کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے, دونوں ملکوں کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے, دونوں ملکوں کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ واقعہ نہ ہو. کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے شدید مذمت کرتے ہوئے افغانستان سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا. افغان حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں موجود ہیں, جہاں سے یہ گروپ اپنے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے. تاہم پاکستان کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی ہے اور پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. افغانستان نے جمعرات کے روز ان افراد کا سوگ منایا جو بدھ کے روز دارالحکومت کے سفارتی علاقے میں بڑے ٹرک بم حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. اس دھماکے میں 90 افراد ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کر کے کابل کے ڈپلومیٹک زون میں سفاکانہ خودکش حملے کا نشانہ بننے والوں کے خاندانوں اور عزیزوں کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان دہشت گردوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے کی مذمت کی جو مہذب انسانیت کے دشمن ہیں. صدر ٹرمپ نے حملے کے بعد افغانوں کے دلیرانہ رد عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً زخمیوں کی مدد کو پہنچیں. اس سے قبل امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بھی کابل بم دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں، بین الاقوامی کمیونٹیز اور سفارت خانوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور معصوم افغانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستان نے افغانستان کی جانب سے یہ الزامات مسترد کر دیے ہیں کہ کابل میں کل دہشت گردوں نے جو حملہ کیا تھا اس کے پس پردہ پاکستان کا عمل دخل ہے. اس بارے میں ماہرین کی رائے جاننے کے لیے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر وائن بام، پیرس میں افغان تجزیہ کار حسین یاسا اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ. گزشتہ روز کابل میں ایک مہلک حملے کے لیے افغان انٹیلیجنس نے حقانی نیٹ ورک کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے سراغ رساں ادارے ISI نے اس کی منصوبہ بندی میں مدد کی. ممتاز امریکی تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر ڈاکٹر ماروین وائن بام سے جب افغانستان کے اس الزام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا there's no question but that the attack had the signature of the Haqqani network. They have pulled off some of the most dramatic حملے پر حقانی نیٹ ورک کے نشانات تو موجود ہیں اور کابل پر گزشتہ برسوں میں وہ کئی حملے کر چکے ہیں، لیکن آپ اسے طالبان سے الگ نہیں کر سکتے کیونکہ سراج الدین حقانی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں وہ مؤثر طور پر تمام طالبان کے ملٹری کمانڈر ہیں، جس میں کوئٹہ شورا بھی شامل ہے، اور افغان حقانی نیٹ ورک کے ISI سے تعلق کے سبب یہ الزام لگا رہے ہیں. خواہ وہ اس میں ملوث ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے. یہ تھے ڈاکٹر وائن بام. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس الزام تراشی سے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی تو ان کا جواب تھا Well, no. The only thing that will help is better security. What we've seen one more time is نہیں، جو چیز مدد کر سکتی ہے وہ بہتر سیکورٹی ہے. ہم نے ایک بار پھر یہ دیکھا کہ کابل کے ان علاقوں میں جہاں انتہائی حفاظت کی جاتی ہے، سیکورٹی فورسز دفاع اور انٹیلیجنس دونوں لحاظ سے انتہائی ناقص کمان میں ناکام ہو گئیں، کیونکہ اتنا بڑا ٹرک وہاں کہیں قریب بھی نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ان حصوں کی بہت حفاظت کی جاتی ہے اور وہ ٹرک اور بھی قریب پہنچ جاتا. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہاں ایک تنگ گلی ہے جو گرین زون کو جاتی ہے اور غالباً وہ وہاں رک گیا، ورنہ وہاں خاص طور پر امریکی سفارت خانے کا بہت نقصان ہوتا. یہ تھے ڈاکٹر ماروین وائن بام. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر کا کہنا تھا کہ یہ کوئی الزام نیا نہیں ہے. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ سیکیورٹی کی بہت بڑی فیلئر تھی، کیونکہ سیوریج کی جو گاڑی ہے اس میں اتنا بڑا بم چھپانا اور پھر انکلیو میں جانا، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کا بلیم ہے تو بلیم کے کچھ ایویڈنس بھی ہے اور ہاٹ لائن ہے
کیا وہ ایویڈنس یا وہ ہاٹ لائن پر پاکستان کے ڈی جی ایم او کو یا انٹیلیجنس ایجنسی کو دے دی گئی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حقانی نیٹ ورک کا تعلق ہے تو وہ تو پٹیا پتیکا اور اس کے علاوہ باقی افغان طالبان کے پیرالل ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں، تو وہ تو حالت جنگ میں ہے، ان کی ذمہ داری پاکستان تو قبول نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں کہ افغانستان کا دعویٰ ہے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان میں قائم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جناب اس بات کا تو بہت عرصہ ہوا، آپریشن ضرب اعظم سے پہلے بھی بتایا جا رہا تھا، پھر آپریشن ضرب اعظم بہت سینیٹر جان مکین اور باقی نے وزٹ کیا ہے، باقی ملٹری جنرل بھی آئے ہیں، رشیا کے بھی آئے ہیں، ان سب نے کلیئر کیا کہ بھائی جو نارتھ وزیرستان ہے وہ کلیئر ہے، فاٹا کلیئر ہے، وہاں پر کوئی ایسا نیٹ ورک پایا نہیں جاتا، زمین کے سطح پر نہیں ہے۔ اب زمین کے نیچے ہم نہیں بتا سکتے یا نہیں، اور امریکہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں موجود ہے، بڑا سرویلنس سسٹم ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے انفارمیشن کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، مانیٹر بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنا انپٹ اس میں دے سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے۔ ممتاز افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسر نے پیرس سے ایک سوال کے جواب میں اس الزام تراشی کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا، جب بھی کوئی بڑے اسکیل پہ کوئی اس قسم کے ٹیررسٹ ایکٹ ہوتے ہیں ادھر پاکستان یا افغانستان میں، تو سب سے پہلا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان جو ہے کہتا ہے کہ اس میں جو ہے افغان این ڈی ایس اور الٹیمیٹلی انڈین ایجنسی را کا ہاتھ ہے، اور پھر جب افغانستان میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہاتھ ہے۔ جس مواد کا استعمال کیا گیا ہے اس بڑے حملے میں، تو یہی ٹرینڈ 2013 میں اگر آپ کو یاد ہو تو کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں بھی یہی مواد کا استفادہ ہوا تھا، استعمال ہوا تھا، اور کوئی 150 کے قریب وہاں پہ بھی لوگ مارے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے ایک ہی قسم کے ٹیررزم اور ان کا جو شیوا ہے کنڈکٹ کرنے کا، وہ ان سے جو ہے وہ دست و پنجہ نرم کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ دونوں ممالک مل کے اس مشترکہ چیلنج کا مقابلہ کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں۔ یہ ذرا منطق سے بہت دور ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ صورتحال خطے کو مستحکم کرنے کی کوششوں میں کتنی معاون ثابت ہوگی، تو انہوں نے کہا، ایسا ہے کہ پچھلے مہینے اگر آپ کو یاد ہو تو مزار شریف میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ وہاں کے جو مزار شریف میں جو ملٹری کور ہے اس پہ حملہ، اور کوئی 300-400 کے قریب لوگ مارے گئے تھے وہاں پہ۔ تو یہی کچھ دیکھنے میں آیا تھا، پھر اس کے بعد اب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دھچکا لگتا ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، پھر دوبارہ شروع، کیونکہ ٹریک وہی ہے۔ اگر آپ جو ریجنل انٹریکشن نہیں کریں گے تو کبھی بھی اس مسئلے کا آپ کو کوئی دائمی حل نہیں ملے گا۔ یہ تھے حسین یاسا، افغان صحافی اور تجزیہ کار۔ عمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سینیٹر نہال ہاشمی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے نہال ہاشمی کو توہین عدالت کے الزام پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں آئندہ پیر تک جواب داخل کرانے کا کہا ہے۔ جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نہال ہاشمی کے دھمکی آمیز بیان کے معاملے کی سماعت کی۔ بدھ کو نہال ہاشمی کے بیان سے متعلق ویڈیو سامنے آئی تھی، جس پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ نہال ہاشمی نے کہا تھا کہ جو وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کا حساب لے رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن جمعرات کو جب نہال ہاشمی عدالت میں پیش ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ روزے میں تھے اور ججوں کے بارے میں اس طرح کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس معاملے کی ابتدائی سماعت کے دوران 3 رکنی بینچ کے سربراہ اعجاز افضل نے کہا کہ ججوں کو موجودہ حکومت کے دور میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن جج ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ججوں کو ڈرانا اور دھمکانا کسی بھی طور مناسب نہیں۔ 3 رکنی بینچ میں شامل ایک جج جسٹس عظمت سعید صدیقی نے کہا کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی ایسی دھمکیاں نہیں دی گئیں۔
عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کو وکیل استغاثہ مقرر کیا ہے۔ نہال ہاشمی نے عدالت کے سامنے کہا کہ وہ اپنے بیان پر شرمندہ ہیں اور عدالت سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سماعت کے بعد نہال ہاشمی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کا بیان کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا۔ میں نے کسی ادارے کے خلاف نہیں بات کی، میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں نے ایک عمومی پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف بات کی، میں نے نہ عدلیہ کوئی اور نہ جی آئی ٹی کے بارے میں بات کی۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق پاناما پیپرز کے انکشاف کے بعد عدالت عظمیٰ کے حکم پر ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز جمعرات کو تیسری مرتبہ JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ دھمکی آمیز بیان کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ کو نہال ہاشمی کی بنیادی پارٹی رکنیت معطل کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ سینٹ کی نشست سے بھی مستعفی ہو جائیں، جس کے بعد نہال ہاشمی نے اپنا استعفیٰ سینٹ کے سیکرٹری کو ارسال کر دیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔